बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। दो तीन अहम मामलात पर हम बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बढ़ते और घटते जो ताल्लुकात हैं, इस हवाले से बात होगी। किसी अहम पेशरफ़्त का, किसी बड़ी पेशरफ़्त का इम्कान है और ख़ित्ते में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि जिस मुल्क की वजह से, यानी रूस की वजह से अफ़गानिस्तान का आज ये हाल है, अफ़गान मुहाजिरीन लाखों की तादाद में ईरान में और पाकिस्तान में मौजूद हैं, उस मुल्क ने अपनी फ़हरिस्त से अफ़गान तालिबान को निकाल दिया है। वो फ़हरिस्त जो दहशतगर्दों की फ़हरिस्त है। रूस के सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान पर पाबंदी हटा दी है। इस मामले पर तफसीली बात करनी है और जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में वफूद का तबादला हुआ है और आने वाले दिनों में जो मज़ीद डेवलपमेंट्स का इम्कान है, उस हवाले से भी बात करनी है। और एक अहम मामला जो उसामा बिन लादेन, आपको पता है ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इसके सिक्योरिटी हेड थे या सिक्योरिटी अफसर थे डॉक्टर अमीन उल हक। इनको गिरफ़्तार किया गया था पाकिस्तान में। अगस्त 2021 में ये वापस आए थे अफ़गानिस्तान। इसकी वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल थी। सबसे पहले इसी मामले पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अमीन उल हक जो हैं, इनको 18 जुलाई को 2024 को पाकिस्तान में गुजरांवाला में सराय आलमगीर में गिरफ़्तार किया गया था CTD पंजाब की तरफ से, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसकी गिरफ़्तारी की ख़बर जो है ये 19 जुलाई 2024 को डॉन समेत मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी अखबारात में, पाकिस्तानी जो मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, इस पर यह शाये हुई थी और नशर हुई थी। 9 माह बाद इनको डिपोर्ट किया गया है। ये इतलात दी हैं मुख्तलिफ़ ज़राए ने। और सबसे मुस्तनद जो मैं समझता हूँ कि जो अफ़गान उमूर के हवाले से मुस्तनद एक सहाफ़ी हैं जो इस्लामाबाद में काम करते हैं, ताहिर ख़ान साहब ने भी, मैं सुन रहा था कि इनके हवाले से बात की है। ये डॉक्टर अमीन उल हक जो हैं, इनके बारे में बताया गया है कि इनका 1996 से उसामा बिन लादेन से ताल्लुक़ था और इनका नाम अक़वाम मुत्तहिदा की जो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है, इसमें भी इनका नाम शामिल है। उसामा बिन लादेन, आपको पता है कि 2011 में एबटाबाद में एक ऑपरेशन, अमरीकी ऑपरेशन में मारे गए थे। इसी तरह ग़ालिबन 2 अगस्त 2022 को एमन अज़वाहरी जो नायब थे उसामा बिन लादेन के इनको काबुल में ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया था। ये जो डॉक्टर अमीन उल हक हैं, इनके बारे में CTD पंजाब ने जो एक FIR दर्ज की थी, उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये मोहम्मद अमीन उर्फ़ डॉक्टर अमीन उल हक जो हैं, ये पंजाब में, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ये इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है। सराय आलमगीर में ये भी बताया गया है कि सराय आलमगीर में ये ममनुआ किताबें जो हैं ये तकसीम करते थे। ये भी इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है। और ये अफ़गानिस्तान से आते हुए जो है ये गिरफ़्तार किए गए थे पिछले साल, लेकिन ऐलान जो है फ़ौरी तौर पर नहीं किया गया था। इनकी गिरफ़्तारी का जो ऐलान है ये 18 जुलाई 2024 को किया गया था। ये बताते हैं मुस्तनद ज़राए के ईद उल फ़ितर के बाद इनको डिपोर्ट किया गया है। और तालिबान की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, यानी पहली दफ़ा जब तालिबान बरसर इक़्तिदार थे, तो ये डॉक्टर अमीन उल हक निंगरहार में कलीदी ओहदों पर काम करते रहे तालिबान हुकूमत के लिए। इनको समझा जाता था कि ये मुला उमर के भी, जो पहले अमीरुल मोमिनीन थे तालिबान के, उनके करीबी साथियों में भी इनका शुमार होता था। और डॉक्टर अमीन उल हक ने इस हवाले से, ये अपने हवाले से जितना भी मीडिया पे इन पर इल्ज़ामात लगे, उस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था, पश्तो ज़ुबान में था। और उस वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि उनका किसी भी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने बताया कि 2011 तक वो अमरीकी क़ैद में रहे, उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और वो बग़ैर किसी ज़मानत के रिहा किए गए। और उन्होंने कहा कि मैं इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान का एक आम कारकुन हूँ और अफ़गानिस्तान में ही पैदा हुआ हूँ, अफ़गानिस्तान में ही रहता हूँ और मेरा किसी भी किस्म की तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अल-कायदा का कोई वजूद नहीं है। ये जो डॉक्टर अमीन उल हक हैं, ये इनके बारे में यही बताया गया है जो मैंने सर्च किया मुख्तलिफ़ जो इंटरनेट के ऊपर इनके हवाले से जो ख़बरें चलती रही हैं। इनको अल-कायदा का इंतहाई अहम रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ़ मीडिया आउटलेट्स ने इनको करार दिया है। कहीं पे इनको उसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी हेड और कहीं पे इनको उसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी अफसर जो है ये करार दिया गया है।
اور امین الحق کی جو واپسی کی ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، یہ اگست 2021 کی ویڈیو ہے جب یہ افغانستان واپس آئے تھے، تو اس وقت ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا افغانستان کے اندر۔ اب وہ ننگرہار میں موجود ہیں جو ان کا آبائی علاقہ ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا جو شہر ہے ساہیوال، یہاں کی جیل میں وہ قید تھے 9 ماہ تقریباً انہوں نے یہاں پہ قید گزاری، اور ان کو اب جو ہے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی حکام نے اس حوالے سے آفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا، نہ ہی افغان طالبان نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے، کیونکہ میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو القاعدہ کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، اسامہ بن لادن کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جو ڈاکٹر امین الحق ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت قریبی ہیں افغان طالبان کے، اور ملا عمر کے خاندان کے بہت قریب ہیں۔ یہ تو جناب معاملہ ہوا ڈاکٹر امین الحق کا، اور میں آج پھر بتانا آپ کو بھول گیا ہوں کہ آج 17 اپریل کی تاریخ ہے 2025۔ تو مزید کچھ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بڑھتے اور گھٹتے تعلقات۔ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا 7واں اجلاس ہوا ہے کابل میں، اور پچھلی 1-2-3 ویڈیو اگر آپ میری دیکھ رہے ہیں اور آپ ریگولر میرے ناظرین میں سے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ صادق خان کی قیادت میں جو پاکستانی وفد گیا کابل میں، اور اس طرف سے جو افغان وفد کی قیادت کی وہ مولوی عبدالقیوم ذاکر نے کی۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ جی بہت حد تک مختلف معاملات کے حوالے سے، مختلف ایشوز کے حوالے سے برف جو ہے وہ پگھلنے لگی ہے، بہت سارے معاملات پر انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ تو افغان حکام کی جانب سے نہ پاکستانی حکام کی جانب سے ایسا کوئی واضح آفیشلی بیان جو ہے وہ جاری نہیں ہوا، وہ سامنے نہیں آ سکا کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکے کہ کوئی ٹھوس، کوئی واضح جو ہے فیصلے ہوئے ہیں۔ فی الحال صرف اندازوں سے کام چلایا جا رہا ہے۔ میں نے تقریباً 2-3 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 19 اپریل کو کابل کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ ان کا بطور وزیر خارجہ پہلا، جب سے انہوں نے یہ منصب سنبھالا ہے، پہلا افغانستان کا دورہ ہوگا۔ پاکستان میں جو وفد موجود ہے اس وفد کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ وفد افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی کی قیادت میں آیا ہے، اور اس میں افغان جو مختلف جو وزارتیں ہیں، جو محکمے ہیں، ان کے حکام بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ پاکستان کے وزیر تجارت جام کمال اور نور الدین عزیزی کے وفود کے مابین ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں باہمی تجارت، ٹرانزٹ ٹریڈ اور ان معاملات پر بات ہوئی ہے۔ اور جو جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا جو اجلاس ہوا کابل میں، اس میں سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور خصوصاً اس میں کالعدم TTP کے معاملات کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ یہ جو دونوں وفود ہیں، یعنی جو کابل میں موجود ہے، جو موجود تھا اب تو وہ واپس آ چکا ہے، اور جو اسلام آباد میں موجود ہے، ان ملاقاتوں میں افغان مہاجرین کے معاملات بھی زیر غور آئے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، کوئی ہزاروں کی تعداد ہے نہیں کہ اس کو نظر انداز کیا جا سکے۔ ایک انتہائی اہم سینسٹیو معاملہ اس لیے بھی ہے کہ ایک تو سابق جو نمائندہ خصوصی تھے افغانستان کے لیے، جن کا انتہائی اہم کردار رہا ہے افغانستان کے معاملات کے حوالے سے، زلمے خلیلزاد، انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک بڑا الزام عائد کیا ہے، اور یہ الزام انہوں نے ایکس کے اوپر لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ افغان مہاجرین کی آڑ میں داعش خراسان کے لوگوں کو افغانستان میں داخل کرا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اس سے پہلے جب ہم پاکستان کے موقف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کا الزام یہ ہے کہ TTP کے لوگ جو ہیں، TTP کی قیادت افغانستان میں موجود ہے، وہاں سے جوابی ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی داعش کے ٹریننگ کیمپس جو ہیں یہ خیبر پختونخوا اور خصوصاً بلوچستان میں واقع ہیں۔ تو زلمے خلیلزاد کا یہ بیان جو ہے ظاہر ہے کہ بڑی شرارت ہے، اور افغان مہاجرین کے اوپر بھی اب ظاہر ہے کہ ایک قسم کا، جب ہم جنرل مبین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ان لاکھوں افغان مہاجرین کو فراموش کر دیتے ہیں جو اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں، جب وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زلمے خلیلزاد کی یہ جو بات ہے، یہ تمام ان لاکھوں افغان مہاجرین کے خلاف بات ہے جو ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اب داعش خراسان کو افغان مہاجرین کی آڑ میں افغانستان بیچنے کا جو الزام ہے، یہ انتہائی بھونڈا الزام ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر سیکیورٹی جو معاملات ہیں وہ انتہائی حساس ہیں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اور ایک بنیادی نقطہ جو دونوں ملکوں کے تعلقات کی خرابی میں ہے وہ کالعدم TTP کا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان ملاقاتوں سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کسی بڑی پیش رفت کا امکان ہے افغان مہاجرین کے لیے مدت کے حوالے سے بھی،
اور کالعدم TTP کے حوالے سے بھی. کالعدم TTP کے حوالے سے میں آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ میرے ریگولر ناظرین میں سے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ افغان طالبان ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ TTP کا معاملہ جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ اب طے ہو جانا چاہیے. کچھ سخت گیر قسم کے جو طالبان ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور فی الحال وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ معاملہ جو ہے یہ اسی طرح چلتے رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح ملا عمر نے اسامہ بن لادن کے لیے پورا افغانستان قربان کیا تھا، یعنی ان کو امریکہ کے حوالے نہ کر کے، اسی طرح افغان طالبان دوسری مرتبہ یہ غلطی جو ہے یہ دہرا رہے ہیں TTP کا معاملہ اس پہ خاموشی اختیار کر کے. لیکن اب جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے، یہ جو وفود کا تبادلہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم اس معاملے پر نہ تو بات چیت کے دروازے بند ہوئے ہیں، چینلز کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اس معاملے کے اوپر بات چیت جو ہے وہ مزید بھی آگے بڑھنے کا امکان موجود ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فی الحال خیبر پختونخوا کا راستہ استعمال کیا جا رہا ہے افغان مہاجرین کے لیے. خیبر پختونخوا سے افغان مہاجرین اس تعداد میں نہیں جا رہے، بلکہ یہ اگر جا بھی رہے ہیں تو یہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ اس وقت جتنے بھی افغان مہاجرین آ رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کے راستے یہ تورخم پار کر کے افغانستان جا رہے ہیں، یہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سندھ سے، بلوچستان اور آزاد کشمیر سے اور گلگت سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی سے زیادہ تر ان کا تعلق ہے، اور یہ راستہ استعمال کر رہے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی سختی نہیں کرنی. وہ جو گھر گھر ایک تلاشی کا سلسلہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اور جو خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین موجود ہیں وہ بڑے پر امید ہیں خیبر پختونخوا حکومت سے، کیونکہ ایک تو عمران خان کا پیغام آیا تھا اڈیالہ جیل سے کہ ایک خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد جو ہے اس حوالے سے منظور کی جائے، اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ افغان مہاجرین کی جو مہلت ہے اس میں اضافہ کیا جائے اور یہ مہلت اس میں توسیع دی جائے، اور دوسرا افغان حکومت سے بات چیت کی اجازت دی جائے خیبر پختونخوا حکومت کو. تو اس حوالے سے جو یہاں پہ سختی نہیں ہے اور یہاں پر وہ اس قسم کا کریک ڈاؤن نہیں ہے، گرفتاریاں نہیں ہیں، تو خیبر پختونخوا میں جو لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین ہیں وہ کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. اور مجموعی طور پر جو ملک بھر میں افغان مہاجرین ہیں وہ دونوں ملکوں کے جو معاملات طے ہو رہے ہیں یا جو بات چیت کا سلسلہ تیز ہو رہا ہے، افغان دارالحکومت کابل میں جائیں گے جب پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، تو اس سے بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں افغان مہاجرین کو، اور خصوصاً ریاست پاکستان کو TTP کے معاملے پر بہت بڑی پیش رفت جو ہے اس کی امید ہے. اسحاق ڈار کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اسی مہینے کے آخری 10 دنوں میں بنگلہ دیش کا ڈھاکہ کے بھی دورہ کر رہے ہیں. ڈیر اسماعیل خان سے ایک خبر ہے کہ یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے سیکیورٹی فورسز کا، 4 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، اور اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار جو ہے یہ شہید ہوا ہے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.